नावल का नाम आखिर शब के हम सफ़र, मुसन्निफ़ा कुर्रतुल ऐन हैदर, बाब नंबर 30, डॉक्टर बनोए चंदर सरकार। बुतारनी दीबी ने खाने के कमरे की खिड़की में से झांक कर देखा। काले रंग की लंबी मोटर फाटक पर खड़ी थी। ये मिस साहब कल भी आई थी। बनोए घर पे नहीं थे, बाहर चली गईं। अब आज फिर आई बैठी हैं। बुतारनी दीबी ने बैठक खाने के दरवाजे में जाकर पर्दे के पीछे से नज़र डाली। मेहमान खातून को तिवरी पर बल डालकर गौर से देखा और खड़ामे पहने खट खट करती रसोई की तरफ चली गईं। टोनू ने जाकर डॉक्टर सरकार को उनकी आमद की इतला दी थी। अच्छा बैठाओ, मैं आता हूँ। मरीज़ उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर सरकार ने चिलमची में हाथ धोए और तौलिया से कलाइयाँ पूछते बैठक खाने में आए। इस वक्त मेहमान बीबी मिसिज सरकार मरहुमा की तस्वीर को गौर से देख रही थी। नमस्कार उमा दीबी। नमस्कार बनोए बाबू, उन्होंने चौंक कर कहा। दीपाली तो बोलपुर जा चुकी है, मुझे मालूम है, वो मुस्कुराईं। शीरी मुस्कुराहट। डॉक्टर सरकार सोफे पर चिपके बैठे रहे। बड़ी अजीब बात है, शबानी के मरने के बाद से आज तक इस घर में, इस कमरे में दीपाली और बुतारनी के अलावा और किसी औरत के कदम ही नहीं आए थे। उमा ने बातें शुरू की। सोशल स्मॉल टॉक। टोनू अंदर से स्लेटी बैद की कश्ती में चाय लेकर आया। बुतारनी दीबी ने बाकायदा चांदी का सेट मुकफ़ल अलमारी से निकाल कर नई प्यालियों के साथ चाय भेजी थी। उम्दा ट्रे क्लॉथ। जल्दी में टी कोजी का गलाफ तब्दील करना अलबत्ता भूल गई। दीपाली तो इसी इतवार को बोलपुर गई हैं। अगर आप जब आ गई होती तो उससे मुलाकात हो जाती। क्यों बनोए बाबू, क्या मैं आपसे मुलाकात करने नहीं आ सकती? बनोए बाबू झिंक गए। क्यों नहीं। वो ज़रा सेल्फ कॉन्शियस से होकर मेज़ पर उंगलियां बजाने लगे। शबानी के मरने के बाद से उन्हें ख़वातीन से गैर ज़रूरी स्मॉल टॉक करने की आदत ही नहीं रही थी। उमा ने उन पर एक महजूज नज़र डालकर दिनेश चंद्र आन जहानी के पोर्ट्रेट को देखा। वाकया दोनों भाइयों में बड़ी गहरी मुशाबत थी। उन्हें बाबू भी खासे दिलकश थे, ये आज गौर से देखने पर पता चला। दीपाली ने उस पहले रोज़ वुडलैंड्स के मॉर्निंग रूम में उनके मुतल्लक गलत नहीं कहा था। बनोए बाबू वाकया बहुत जाज़बे नज़र थे और बेहद तनहा। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ी हुई। बनोए बाबू उनको पहचानने के लिए फाटक तक गए। वापस आकर फिर मतब में जा बैठे। चंद रोज़ बाद उमा फिर चंद्रकुंज आई। ये इतवार का रोज़ था। कोई 15 मिनट तक मतब में बैठी और कहा कल शाम आऊँगी। दूसरी शाम वो देर तक दिनेश चंद्र आंजहानी की बातें करती रहीं, जिनकी वो अकीदतमंद और परस्तार थी। फिर शिबानी का तज़किरा छिड़ा। डॉक्टर सरकार मरहुमा शिबानी के मुतल्लक किसी से बातें न करते थे। वो उनके नहा खाना दिल का एक ऐसा अनमोल ख़जाना था, किसी दूसरे से उसका जिक्र करना ही उसकी तौहीन सी थी। मगर उमा ने ऐसे खलूस और मोहब्बत से शिबानी के मुतल्लक पूछा कि वो बेअख्तियार उसका तज़किरा करने लगे। उस औरत को वो अपना हमराज बना सकते थे। ये औरत शायद जानती थी कि मर्द दरअसल कितना हेल्पलेस होता है और हर औरत में शायद अपनी माँ को ढूंढता है। अब वो शाम के वक्त उमा का इंतज़ार सा करने लगे थे। तीनों लड़के उस वक्त खेलने के लिए बाहर चले जाते थे, वरना अपने बाबा को बरामदे में ज़रा उलझन के साथ टहलता देखकर न जाने क्या समझते। मगर बुतारनी दीबी उनको बख्शने वाली न थी। वो तो ऐसे किसी मौके के लिए बरसों से उधार खाए बैठी थी। एक रोज़ उन्होंने बनोए बाबू से कहा, सरपरी तोश राय की वलायत पलट लड़की मेरे चांद से भैया पर लट्टू हो गई है। अब उसे ज़्यादा दबदबे में ना रखो, बुढ़िया हुई जा रही है। लाखों का जहेज लाएगी, क्यों खोखा? दीदी, बनोए बाबू ने यक लख्त बेहद जंजला कर कहा, आइंदा ऐसी लुच्चर हमाकत की बात न कहना। वो होंठ पचकाकर मुस्कुराती अपने कमरे की तरफ चल दी, मगर कहाँ मानने वाली थी। दूसरी शाम जब उमा दीबी आई, बुतारनी दीबी ने झपक से अंदर पहुंचकर पान पेश किया। उमा दीबी खिड़की के पास बैठी डॉक्टर सरकार का वो ज़ाती एल्बम देख रही थी, जिसमें उनकी लड़कपन, कॉलेज के ज़माने, सियासी दौर, शादी और हनीमून की तस्वीरें थी।
ان کی فرمائش اور اصرار پر بنوئے بابو نے فوراً یہ البم لا کر ان کو دے دیا تھا اور خود کسی کام سے اپنے مطب کی طرف چلے گئے تھے۔ اوما کی بطارنی دیبی سے اب تک ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ ان سے بھی بہت گل مل کر باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد بڑی بی نے پھٹ سے کہا، اے تم بیاہ کب کرو گی بٹیا؟ اسی لمحے ڈاکٹر سرکار کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے انتہائی کوفت اور ندامت سے بڑی بہن کو دیکھا۔ دیدی۔ اوما بھی صاف جھیمپ گئی تھی، لیکن بطارنی دیبی نے اطمینان سے جواب دیا، اے کیوں؟ تمہیں تو اپنی بیٹی تک کی شادی کی فکر نہیں، تم کو ان معاملات سے کیا غرض؟ جاؤ تم باہر جا کر اپنے فکٹے مریضوں کا ٹمپریچر لیتے رہو۔ اوما دیوی سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ اس ہینڈسم شرمیلے تارک الدنیا ڈاکٹر سے ہلکا ہلکا فلرٹ کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ بڑی بی نے لے کے بیچارے کو بالکل ہی شرم سے لال ببوکا کر دیا۔ بطارنی دیبی اٹھیں اور فاتحانہ انداز سے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ آپ دیدی کی حماقت کا برا نہ مانیے گا اوما دیبی۔ قطعاً نہیں، میں پرانی نسل کی خواتین کو کیا جانتی نہیں ہوں، انہوں نے شگفتگی سے جواب دیا۔ لیکن اسی رات جب سب لوگ سو گئے تو بطارنی دیبی نے سرہانے کی کارنت سے قلم دوات اتارا، بچوں کے کمرے میں دبے پاؤں گئی اور کھوکھو کی کاپی بک میں سے چند سادے کاغذ پھاڑے، اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی اور بھتیجی کو خط لکھنا شروع کیا۔ بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ حروف بنا کر انہوں نے لکھا، بیٹی، بھگوتی ماتا نے میری برسوں کی پراتھنائیں سن لیں، شاید تمہارے باپ کا گھر بس جائے۔ اوما دیبی کے آنے کی تفصیل۔ اوما دیبی کی محبت اور خلوص۔ اتنے بڑے باپ کی بیٹی مگر غرور نام کو نہیں، کھوکھا کو پسند کرنے لگی ہے۔ کھوکھا کا بھی عورت کے معاملے میں سمجھتی ہوں اب جا کر شاید دل نرم پڑا۔ یہ رشتہ مجھے لگتا ہے بہت مبارک ثابت ہوگا۔ کھوکھا کے اور تم سب کے دن بدل جائیں گے۔ اب تم ہی سوچو، تمہاری شادی ہو جائے گی، ماں سے پرارتھنا ہے تم کو کوئی ڈپٹی مجسٹریٹ ملے، رانی بن کر رہو۔ تم نے میری بچی بہت مصیبتیں بھوگ لی، لڑکے کالج چلے جائیں گے، رہ گئی میں۔ کسی روز بھی میری آنکھ بند ہو گئی تو میرے کھوکھا کا پرسان حال کون ہوگا؟ تو بیٹی خوش ہو جاؤ کہ اماں جیسی امیر اور سمجھدار ماں ملے گی۔ باقی اس خط کا کھوکھا سے ذکر نہ کرنا، میں تمہیں بڑے راز سے لکھ رہی ہوں۔ تمہاری پھوپھی بطارنی دیبی۔ ڈاکٹر سرکار کے ایک مریض مترا بابو سرپری توش رائے کے موکل تھے اور اکثر مطب آتے رہتے تھے۔ زیادہ تر اڈے کی خاطر انہوں نے کئی بار سرپری توش رائے کی کار باہر دیکھی اور اوما دیبی کو آتے جاتے دیکھا۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ دیپالی گھر پر موجود نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ذرا خریدتے بنوئے بابو سے پوچھا کہ کیا آج کل اوما دیبی ان سے اپنے درد سر کا علاج کروا رہی ہیں؟ بنوئے بابو صاف گو اور بولے آدمی تھے، کہنے لگے، نہیں، ایسے ہی ملنے کے لیے چلی آتی ہیں۔ مترا بابو نے فوراً گھر پر جا کر اپنی بیوی کو یہ قصہ سنایا۔ مسز مترا دوسرے ہی روز ووڈ لینڈز پہنچیں۔ لیڈی رائے پچھلے برآمدے میں بیٹھی صبح کی کافی پی رہی تھی اور اسٹیٹسمین پڑھتی جا رہی تھی جب مسز مترا سہج سہج چلتی آ کر نزدیک کی کرسی پر بیٹھ گئیں اور نمسکار کیا۔ او ہیلو ارندھتی۔ لیڈی رائے نے مسکرا کر اخبار رکھ دیا اور ان کے لیے کافی بنانے لگی۔ تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد مسز مترا اس خوبصورتی اور فنکاری سے جو اس قسم کے معاملات میں صرف خواتین کا حصہ ہے، اصل مقصد کی طرف آئیں۔ اوما کی طبیعت اب کیسی ہے؟ انہوں نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے دریافت کیا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہے، آپ تو جانتی ہیں وہ ہمیشہ سے کتنی زد و رنج اور چڑچڑی سی رہتی ہیں، لیڈی رائے نے جواب دیا۔ جبھی تو میں نے پوچھا۔ نہیں، اب تو شکر ہے، کچھ دنوں سے کافی شگفتہ نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سرکار کا علاج بالکل جادو کا اثر رکھتا ہے۔ ڈاکٹر سرکار؟ یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے اپنے دمے کا علاج کروا رہے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ اوما کو ڈاکٹر صاحب کے مطب میں دیکھا تو مجھ سے آ کر بولے کہ یہ بڑا اچھا ہوا۔ اچھا؟ اوما نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ مسز مترا اب باقاعدہ گلوٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے بات جاری رکھی، آپ نے ان کا نام تو سنا ہوگا، بنوئے چندر سرکار، وہی جن کی لڑکی دیپالی سرکار ریڈیو پہ گاتی ہے۔ اوہ، بیچارے بڑے شریف آدمی ہیں، بی بی تو عرصہ ہوا پر لوگ سدھار دیں۔
4 بچے ہیں، لڑکی بس دیپالی ہی ہے۔ بڑا اچھا خاندان ہے۔ ان کے بابا میمن سنگھ کے زمیندار تھے۔ لیڈی رائے قطعاً بیوقوف نہیں تھی۔ وہ مسز مترا کا لہجہ اور اندیا دونوں بانپ گئیں اور فوراً ذرا رکھائی اور ناگواری سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ لیکن مسز مترا کہے گئی، یہ تو بنائے بابو کو بالکل دیوتا سمجھتے ہیں۔ ایسے خاندانی اور وزادار لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں، اور رہا روپیہ پیسہ تو وہ تو ہاتھ کا میل ہے۔ اس نقطے تک پہنچ کر مسز مترا نے کوئی بالکل غیر متعلق موضوع چھیڑ دیا۔ اس کے 10 منٹ بعد گھما پھرا کر بات کو پھر وہیں لے آئی۔ لڑکیوں کی شادی آج کل ایسا کٹھن مرحلہ بنتی جا رہی ہے، آخر کیا جائے۔ میری معاشی ماں کے دیور کی لڑکی تجلی داس گپتا تو آپ کو یاد ہوگی، اوما کی سہیلی تھی۔ اس کی عمر نکل گئی، بال سفید ہو گئے۔ وہ تنگ آ کر بھگوان جانے لنکا یا برما یا کہاں چلی گئی اسکول پڑھانے۔ اب خیال آتا ہے بنوئے بابو جیسا کوئی مل جاتا تو بیچاری کی قسمت بن جاتی۔ بنوئے بابو بیچارے اب جا کر کوئی 44-45 سال کے ہوئے ہوں گے۔ زمیندار کے لاڈلے بیٹے تھے، باپ ماں نے 9 عمری ہی میں بیاہ کر دیا تھا۔ یہاں تک پہنچ کر مسز مترا نے سوچا کہ اتنا آج بھر کے لیے کافی ہے، اور پھر دوسری باتوں میں لگ گئیں۔ لیڈی رائے مسز مترا کی گفتگو سے کافی پریشان ہو چکی تھی۔ رات کو ڈنر کے بعد انہوں نے سر پریتوش سے اس کا تذکرہ کیا۔ ڈھاکہ بہت چھوٹا اور پروفیشنل قسم کا شہر تھا۔ اما کی چندر کنج جانے کی خبر اڑتی اڑتی سر پریتوش تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر سرکار سے واقف تھے۔ اس وقت انہوں نے لیڈی رائے سے کہا، شکر کرو کہ اما نے کسی میں دلچسپی لینی شروع تو کی۔ اس کا مجھے احساس کھائے جا رہا ہے کہ وہ 31 سے اوپر ہو چکی ہے۔ مگر ایسا بھی کیا، لیڈی رائے نے آزردگی سے کہا۔ وہ اب تک آس لگائے بیٹھی تھی کہ شاید کوئی ہم مرتبہ داماد مل جائے، لیکن لڑکی روز بروز زیادہ چڑچڑی اور موٹی اور بدی ہوتی جا رہی تھی۔ ہماری قسمت میں نہ جانے یہ دکھ کیوں لکھا تھا۔ معمولی لوگوں کی لڑکیاں ایک سے ایک حسین، نازک، دلچسپ۔ ہماری بیٹی شکل و صورت اور حلیے سے استانی لگتی ہے۔ باتیں شروع کرتی ہے تو سوائے اس کے ان بے تکے کامریڈز کے سمجھدار نوجوان ڈر کر دور بھاگ جاتے ہیں، کارل مارکس، لینن اور اسٹالن اور یہ اور وہ۔ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہمارے مسلحین کی شاید ہمالیہ سے بھی بڑی غلطی تھی۔ بالی گنج کلکتہ میں سری پریتوش اور لیڈی رائے کے اکلوتے فرزند نرملندو کمار رائے کے پڑوس میں ایک بے حد دولت مند سانیال خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان کے چھوٹے بیٹے بسنت کمار سے نرملندو کی بیٹی کی دوستی تھی۔ پچھلے دنوں جب اما کولکتہ اپنے بھائی کے پاس جا کر رہی تو وہ نوجوان اس سے بھی ملنے آیا کرتا تھا، اور لیڈی رائے کو امید بندی تھی کہ شاید بسنت اما میں کچھ دلچسپی لے، مگر اس نے بھی اد بدا کر اما کو دیدی کہنا شروع کر دیا، اور پھر وہی کارل مارکس اور لینن اور اسٹالن، اور اما نے بھی ذرا سی بھی جو اس میں دلچسپی لی ہو۔ بس وہی کم وقت ہیگل اور مارکس اور بسنت نے اس غریب کالے پادری کی حسین لڑکی روزی سے بیاہ کر لیا، غضب خدا کا۔ اور اب ساری دنیا دیکھنے کے بعد یہ بیچارے بنوئے چندر سرکار اما کو بایا ہے۔ چلو واقعہ شکر ہے کوئی تو پسند آیا۔ سرکاری افسر سے شادی کرے گی نہیں، کمیونسٹ ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کسی ایسے ہی نادار آدمی کو چھانٹے گی۔ مگر بنوئے بابو بہرحال خاندانی آدمی ہیں۔ ان کے باپ زمیندار رمیش چندر کو لوگ آج بھی ڈاکے میں بھولے نہیں ہیں۔ سر پریتوش کہہ رہے تھے۔ لیڈی رائے نے گہرا سانس بھرا۔ ان کی ایک جوان لڑکی بھی ہے، لیڈی رائے نے سوچ کر کہا۔ دیپالی، اس کے گانے تو تم بڑے شوق سے سنتی ہو، اور ہمارا نرمل اس کے ریکارڈ بڑی لگن سے بجایا کرتا ہے، سر پریتوش نے ہنس کر کہا۔ لیڈی رائے خاموش ہو گئیں اور سوچنے لگی۔ دیپالی کچھ عرصے بعد اپنے گھر چلی جائے گی، لڑکے اپنی ماریں گے، ٹھیک ہے۔ بھارت مجبوری اما کے لیے بنوئے بابو ہی بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر وہ آج ہی اپنا اندیا ظاہر کر دے تو بات آگے بڑھائی جائے۔ صبح کو لیڈی رائے نے اما سے ڈاکٹر سرکار کے متعلق گول گول الفاظ میں استفسار کیا تو وہ مسکرا کر چپ ہو گئیں۔ لیڈی رائے نے فوراً چپکے بنوئے بابو کے متعلق مزید معلومات شروع کروا دیں۔ ایک روز اما چندر کنج گئیں تو ڈاکٹر سرکار سے کہنے لگی، دیپالی کے لیے اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ دیپالی ابھی تو وہ اپنے میوزک ڈپلومے کے لیے پڑھ رہی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں۔
آپ کے خیال میں ہے کوئی لڑکا؟ نہیں، آپ اتنے لوگوں کو جانتی ہیں، آپ ہی کوئی تجویز کیجیے۔ مگر آپ کو معلوم ہے میں لمبا چوڑا جہیز نہیں دے سکتا۔ مجھے وہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح عزیز ہے، میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس کا اچھی جگہ بیاہ ہو جائے۔ جلد از جلد؟ ابھی 2 سال تو اس کے میوزک ڈپلومہ میں باقی ہیں، پھر اس کی ضد ہے کہ ایم اے کرے گی، ابھی اس کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ نہیں، جلد ہی وہ اپنے گھر چلی جائے تو بہتر ہے، آج کل زمانہ بڑا خراب ہے۔ بنوئے بابو ہنس پڑے۔ آپ جیسی ترقی پسند یہ کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کو قدامت پرست سمجھتی تھی، مگر آپ شاید مجھ سے بھی زیادہ ترقی پسند ہیں۔ نہیں، میں پرانی وضع کا آدمی ہوں، مگر میں دیپالی کے خلاف مرضی اس کا بیاہ ہرگز نہ کروں گا۔ اگر وہ آپ کی خلاف مرضی کر لے تو وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی، بڑی معصوم سیدھی بچی ہے۔ اما ذرا مسکرائیں۔ بنوئے بابو نے ان کو تعجب سے دیکھا۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو معصوم سیدھی ننھی بچی ہی سمجھتا ہے۔ آپ کے والد بھی آپ کو یہی سمجھتے ہوں گے۔ بنوئے بابو نے ہنس کر جواب دیا۔ اما رائے لاجواب ہو گئیں۔ چند سیکنڈ بعد انہوں نے کہا، فرض کیجئے دیپالی غیر فرقے میں شادی کرنا چاہے۔ غیر فرقے میں؟ آپ کو یہ خیال کس طرح آیا؟ بنوئے بابو، وہ ایک مسلمان لڑکا نہیں ہے کامریڈ ریحان، وہ شاید آپ کے ہاں بھی کئی بار آ چکا ہے۔ میں نے کچھ یوں ہی افواہ سنی تھی کہ… افواہ؟ بنوئے بابو نے گھبرا کر پوچھا۔ بنوئے بابو، ڈھاکہ اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، افواہیں اڑتے کیا دیر لگتی ہے؟ لیکن آپ نے کیا سنا؟ کچھ نہیں۔ اما نے اطمینان سے صوفے پر پہلو بدل کر اینک اتاری لگائی اور ذرا بے پرواہ آواز میں کہنے لگی، دیپالی پچھلے سال جون میں جب بولپور سے گھر آنے کے بجائے سندر بن چلی گئی تھی نا، سنتھال پرگنے۔ بنوئے بابو نے تصدیق کرنی چاہی، مگر اوبا دیبی کہے گئی، وہ سندر بن گئی تھی نا پچھلے سال جون میں ریحان سے ملنے، آپ کو تو خیر معلوم ہی ہوگا۔ تب ڈیڈی کے کسی موکل نے ضلع کھلنا کے ایک ریلوے اسٹیشن پر، شاید باگیر ہاٹ پر، ریحان کو اسے ٹرین پر سوار کراتے دیکھا تھا۔ اچانک وہ سراسیمگی کے ساتھ بات ادھوری چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ ان کو لگا جیسے بنوئے بابو پر دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ وہ بونچکے سے انہیں تکے جا رہے تھے۔ اوہ، آئی ایم سو سوری بنوئے بابو، میرا خیال تھا کہ آپ جانتے ہوں گے۔ آئی ایم سوری، پلیز۔ اوہ۔ بنوئے بابو نے ہاتھ اٹھا کر ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، ذرا کرب سے ان پر نظر ڈالی اور صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد وہ سنبھل کر بیٹھے اور تیوری پر بل ڈال کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ مجھے افسوس ہے بنوئے بابو، اما نے پھر کہنا شروع کیا، میرا خیال تھا آپ خود جانتے ہوں گے دیپالی بڑی راست باز بچی ہے، وہ آپ سے جھوٹ نہیں بولتی ہوگی، اسے جھوٹ بولنا آپ نے سکھایا ہے اما دیبی۔ بنوئے بابو نے مدھم آواز میں کہا، میں نے بنوئے بابو؟ اما نے اینک اتار کر حیرت سے پوچھا، جس طرح آپ اسے ایک ہفتے کے لیے اپنے ساتھ گویا کوملا لے گئی تھی، مجھے آج تک معلوم نہیں کہ دراصل وہ کہاں گئی تھی۔ یہ سب آپ کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے اما دیبی۔ مجھے افسوس ہے بنوئے بابو، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں۔ اما اب ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کو پانی لا دوں؟ بنوئے بابو خاموش رہے۔ اما جلدی سے کھانے کے کمرے میں گئیں، ڈولی پر رکھی سراہی میں سے گلاس میں پانی انڈیلنے سے قبل ایک نظر سے کمرے کا جائزہ لیا۔ شام کا وقت تھا اور رسوئی گھر سے کڑاہی کی چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ کھانے کے کمرے کی کھڑکی کے باہر عبد القادر کے مریل گھوڑے گھاس چر رہے تھے۔ اما گلاس لے کر بیٹھر خانے میں واپس پہنچی، مگر بنوئے بابو اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ اما تذبذب کے عالم میں دروازے کے پاس کھڑی رہیں۔ اتنے میں بوتارنی دیبی کھڑاویں پہنے کھٹ کھٹ کرتی اندر آئیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے بوئیں جوڑ کر دریافت کیا۔ کچھ نہیں، شاید بنوئے بابو کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے، یہ لیجئے۔ گلاس بڑی بی کو تھما کر وہ جلدی سے باہر کار میں جا بیٹھی اور گھر روانہ ہو گئی۔ دوسری صبح اما پھر چندر کنج پہنچی، مطب کے دروازے میں تالا پڑا تھا، بچے اسکول جا چکے تھے۔ بوتارنی دیبی عبد القادر کی گاڑی میں بیٹھ کر مہینے کی جنس لانے بازار گئی ہوئی تھی۔ اما نے اندر جا کر بنوئے بابو کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بنوئے بابو نے اخبار ہاتھ میں لیے کواڑ کھولا۔ او تھینک گاڈ، اما نے کہا۔ کیوں؟ رات بھر مجھے فکر کے مارے نیند نہیں آئی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو یہ صدمہ پہنچایا۔ میں زندگی میں بڑے سے بڑے دھچکے کو سہار لینے کا عادی ہو چکا ہوں، مگر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا۔
وہ باہر بیٹھک خانے میں آنے لگے مگر اما ان کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے چاروں طرف نظر ڈالی۔ آپ تو واقعہ بالکل سادھو بن چکے ہیں۔ بنوئے بابو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اما نے اینک اتار کر آنکھیں ہتھیلیوں سے ملتے رہنے کے بعد کہا، بنوئے بابو آپ سے اب صرف ایک درخواست ہے، کہیے۔ آپ دیپالی پر یہ ہرگز نہ ظاہر کیجیے کہ میں نے آپ کو اس کے سندر بن جانے کا واقعہ بتایا ہے۔ آپ کو یہ درخواست کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ کچھ بھی نہیں کہیں گے؟ اما نے حیرت سے دہرایا۔ نہیں۔ بنوئے بابو آہستہ آہستہ دروازے کی سمت بڑھے۔ آئیے باہر چل کر بیٹھے۔ دیپالی سمجھدار اور بالغ لڑکی ہے۔ آپ کا خیال ہے میں اس طرح کی کوئی بات کہہ کر اسے شرمندہ کروں گا؟ اما ان کے پیچھے پیچھے بیٹھک خانے میں آ کر ایک کرسی پر ٹک گئی۔ بنوئے بابو آہستہ آہستہ کہتے رہے، اما دیبی، شاید ایک غیرت مند باپ کی حیثیت سے مجھے دیپالی کو کال کوٹری میں بند کر دینا چاہیے اور شاید فوراً کوئی ہندو لڑکا تلاش کر کے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن اما دیبی، انہوں نے ایک لمبا سانس لیا، میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا۔ اس اثنا میں وہ تھکے تھکے سے کمرے کا چکر لگا کر شکستہ صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اپنی نوعمری کی رومانیت، آئیڈیلزم، اس مسلمان لڑکے سے محبت، جو کچھ بھی ہو، اس کی وجہ سے مجھ سے بہانہ بنا کر ریحان سے ملنے اکیلی وہاں چلی گئی اور غالباً اس کے ساتھ ایک ہی جگہ رہی، مگر اس نے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کی ہوگی جو اسے نہ کرنا چاہیے۔ مجھے اس کا یقین ہے۔ کس طرح؟ آپ اما دیبی، آپ فلائٹ میں 3-4 سال اکیلی رہیں۔ آپ کے والد کو کس طرح یقین ہے کہ آپ نے وہاں کوئی ایسی حرکت نہ کی ہوگی جو آپ کو نہ کرنا چاہیے؟ اما پھر لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں سوال کیا، اب آپ کیا کریں گے؟ دیپالی اور ریحان کو بیاہ کی اجازت دے دیں گے؟ میں ریحان کو عرصہ سے جانتی ہوں، وہ کافی لاؤبالی اور غیر ذمہ دار لڑکا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی کزن کو لیٹ ڈاؤن کر چکا ہے اور یوں بھی وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارتا ہے۔ دیپالی ایک ہول ٹائمر کے الاؤنس پر کس طرح گزر کرے گی؟ علاوہ ازیں وہ مسلم سماج میں کس طرح ایڈجسٹ کرے گی؟ خود اس شادی سے آپ کی اپنی پریکٹس پر برا اثر نہیں پڑے گا؟ آپ کے زیادہ تر مریض کٹر ہندو بدرا لوگ ہیں۔ معاف کیجیے گا بنوئے بابو، آپ تو ایک لا مذہب رشی ثابت ہوئے، مگر میں آپ کی ایک پرخلوص دوست کی حیثیت سے دیپالی کی بھلائی کے خیال سے یہ سب کہہ رہی ہوں، حالانکہ اٹ از نن آف مائی بزنس۔ بنوئے بابو سر پیچھے ڈالے چھت کو تک رہے تھے۔ وہ ذرا سا مسکرائے۔ اما دیبی، آپ یقیناً میری اور دیپالی کی بھلائی کے لیے یہ سب کہہ رہی ہیں اور میں آپ کا ممنون ہوں، مگر بات یہ ہے، انہوں نے پھر ایک لمبا سانس لیا، میرے نزدیک انسانی زندگی ایک انتہائی انمول شے ہے۔ اپنی نوجوان بیوی اور اپنے نوجوان بھائی کو کھو دینے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ زندگی کتنی انمول شے ہے، اور انسان کا دل ایک دم ان کی آواز میں جوش سا آ گیا۔ اما دیبی، آپ کو کیا اتنا بھی علم نہیں؟ آپ اتنا پڑھ لکھ گئیں، دنیا گھوم آئیں، اتنا نہیں جانتی کہ انسان کا دل کتنی قیمتی چیز ہے؟ جوان دل اور جوان زندگی بے حد بیش قیمت چیزیں ہیں اما، اور اس ایک مختصر سی انسانی زندگی کو دکھی بنانا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ زندگی بار بار نہیں ملتی، انسان صرف ایک بار جنم لیتا ہے۔ میں پنرجنم میں یقین نہیں رکھتا، وہ ایک لغو تصور ہے۔ انسان کا دنیا سے، دوسرے انسانوں سے صرف ایک بار رشتہ بنتا ہے اور موت آتی ہے تو یہ رشتہ بھی ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جاتا ہے۔ اور اگر مجھے یقین ہو جائے کہ دیپالی اس لڑکے کو اتنا چاہتی ہے، وہ لڑکا دیپالی کو اتنا چاہتا ہے کہ ان کے راستے میں حائل ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے خزاں آلود ہو جائیں گی، تو میں یقیناً اسے شادی کی اجازت دے دوں گا۔ ہندو سماج اور مسلم سماج اور میری پریکٹس میری بچی کی مسرت سے زیادہ اہم نہیں۔ شادی کی اجازت دے دیں گے؟ اما نے بنچکی ہو کر دہرایا۔ یقیناً۔ وہ بہت محظوظ ہو کر اما کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، تعجب ہے، کٹر پروگریسو تو آپ تھیں، آپ کو میرے ان پروگریسو خیالات پر بہت خوش ہونا چاہیے۔ اما کرسی سے اٹھی، جا رہی ہیں؟ بیٹھیے، چائے وائے پی کر جائیے گا، دیدی ابھی بازار سے آتی ہوں گی۔ نہیں، اب میں چلوں، اما نے جواب دیا۔ بنوئے بابو صوفے پر سے اٹھے اور انہیں کار میں سوار کرانے کے لیے باہر گئے۔
جب اوما کار میں بیٹھ گئیں تو انہوں نے ہاتھ اونچا کر کے مسکراتے ہوئے نمسکار کیا اور فوراً 2 مریضوں سے بات چیت میں منہمک ہو گئے جو اسی وقت پھاٹک پر پہنچے تھے۔ ووڈ لینڈز واپس پہنچ کر اوما رائے نے سرپری توش کے سیکرٹری کو حکم دیا کہ جلد از جلد بولپور جانے کے لیے اسٹیمر اور ٹرین میں ان کا ریزرویشن کروا دے۔ وہ دیپالی سے ملنے شانتی نکیتن جا رہی تھیں۔ باب نمبر 31 دلہن کی پالکی۔ دیپالی دیدی آداب۔ پرسوں یعنی جمعے کے روز جہاں آرا آپا کی شادی ہو گئی، آپ کو معلوم کر کے ضرور تعجب ہوگا، مگر چپکے چپکے بات چلائی جا رہی تھی تاکہ بقول شمسا خالہ کوئی باہر والا اڑنگا نہ لگا دے۔ خود جہاں آرا آپا کو تاریخ طے کرنے سے چند روز قبل ہی اطلاع دی گئی، یہ شادی بھی شمسا خالہ ہی نے کروائی ہے۔ نواب اجمل حسین مرشد زاد وہ نیر بائی کے دلہن کے سگے خالو ہیں۔ دلہن بابی کی خالہ کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا، اولاد کوئی نہیں ہے۔ بقول شمسا خالہ جہاں آرا آپا کی عمر بڑھ رہی تھی اور کنوارا کم عمر لڑکا نہیں مل رہا تھا، خصوصاً جبکہ جہاں آرا آپا کی صورت شکل بھی معمولی ہے، نواب اجمل حسین مرشد زادہ آپا سے عمر میں 2 گنے بڑے ہیں۔ وہ بھی دیناج پور کے بہت بڑے زمیندار ہیں، میٹرک پاس ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے۔ بقول شمسا خالہ وہ اپنے سسر نواب قمرالزماں چودھری کے توڑ کے رئیس ہیں، 3 موٹریں اور 3-4 ہاتھی رکھتے ہیں۔ آپا کے لیے سیروں زیور چڑھاوے میں آیا۔ شمسا خالہ امی سے کہہ رہی تھی لڑکا میٹرک پاس ہے تو کیا ہوا، کون سا جہاں آرا کو اس کے ساتھ بیٹھ کر شیکسپیئر ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن امی نے مجھ سے کہا کہ بیچاری جہاں آرا کی قسمت پھوٹ گئی، سنا ہے اجمل حسین صاحب کافی عیاش ہیں، شراب بھی پیتے ہیں۔ امی نے شمسا خالہ سے ان کی عیاشی کی خبر پوچھ گچھ کی تو وہ بولیں، لو بہن بس اب چپکی رہو، جب لڑکی والوں نے سب طرح سے اطمینان کروا لیا ہے تو ہم غیر لوگ کیوں فکر میں گلیں۔ دوسرے یہ کہ لڑکا ایک زمانہ میں ذرا رنگین مزاج ضرور تھا، کولکتے جا کر ریس کھیلتا تھا اور ذرا پینے پلانے اور گانا وانا سننے کا شوقین تھا، مگر غریب کیا کرتا، بیوی مر چکی تھی، اکیلا دم، اللہ کا دیا پیسہ بہت مزے اڑاتا تھا، مگر اب پھر سے گر گرست میں لگ کر ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں آرا بڑی نیک بخت ہے، اس کی اصلاح کر لے گی۔ سچ کہتی ہوں دیدی، مجھے شمسا خالہ اور نیر بائی کی دلہن دونوں پر بڑا غصہ آیا کہ انہوں نے مل کر آپا کو کہاں جھونک دیا۔ نواب صاحب اس رشتے سے قطعی خوش نہیں ہیں، مگر سب گھر والوں نے مل کر ان کا پیچھا لے لیا۔ وہی کیا لڑکی کا کوار کوٹ چننا ہے، جب تک وہ بیٹھی رہے گی انجم آرا اختر آرا کے لیے بھی پیغام نہیں آ سکتے۔ نواب صاحب نے پھر بھی ہمی نہ بری تو جہاں آرا کی امی پر فوراً اختلاج قلب کا دورہ پڑ گیا۔ اختلاج قلب نہیں دیدی، اب میں بڑی ہوتی جا رہی ہوں، دنیا کی بہت سی باتیں سمجھ میں آتی جا رہی ہیں۔ بیگم قمرالزماں کو دراصل ہسٹریا کا مرض ہے اور نواب صاحب بیچارے امن پسند آدمی ہیں، بیوی کے ان دوروں سے ان کی روح فنا ہوتی ہے، اسی وجہ سے بیچارے نے ساری عمر اپنے اس ڈپریسنگ کتب خانے میں بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ بہرحال تو بیگم قمرالزماں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ لڑکی کا رشتہ اس جگہ نہ ہوا تو وہ زمین آسمان ایک کر دیں گی۔ نواب صاحب تب بھی ٹس سے مس نہ ہوئے اور تب ان کی بیوی نے ایک ترپ چال چلی۔ مجھے بالکل اتفاقیہ معلوم ہوا اور بڑی سخت حیرت ہوئی۔ ایک روز میں ارجمند منزل گئی ہوئی تھی جہاں آرا آپا باورچی خانے کی طرف جا چکی تھی۔ میں نیر بائی کے بچے منور کو گود پہ لے کر پیچھے والے برآمدے میں ٹہلنے لگی کہ اندر بیگم قمرالزماں کے کمرے سے آواز آئی۔ نواب صاحب بیچارے اپنی بیوی سے آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، میں جہاں آرا کو جان بوجھ کر کنویں میں نہیں ڈھکیلوں گا۔ تو وہ چمک کر بولی، اور کیا کرو گے؟ چاہتے ہو کہ وہ تمہاری چہیتی ملیحہ کے لفنگے بیٹے کے ساتھ بھاگ جائے؟ نواب صاحب نے متانت سے کہا۔ انوری بیگم خاموش رہو، خاموش رہو۔ وہ بلا کہاں خاموش رہتی، بولی، معلوم بھی ہے وہ لفنگا جیل سے چھوٹ گیا ہے، پھر ڈاکے کے چکر لگا رہا ہے۔ ابھی پرلے روز یہاں آیا تھا، میں سو رہی تھی، وہ میرے کمرے سے باہر نکلا تو آہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ جاتے ہوئے اس کی جھلک دیکھی تو گھبرا کر کھڑکی میں گئی۔ باہر جھانکا تو کیا دیکھتی ہوں، باہر تالاب کے کنارے دونوں خسر پسر کر رہے ہیں۔ تمہیں کچھ بسنت کی خبر بھی ہے نواب صاحب؟ تم اپنی اسٹڈی میں بیٹھے پاکستان زندہ باد کرتے رہو، تمہیں یہ ہوش کہاں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب تم یہی چاہتے ہو کہ صاحبزادی تمہارے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا کر اس منحوس اٹھائی گیرے کے ساتھ گھر سے نکل جائیں۔
اور فرض کرو وہ نہ بھی بھاگ سکے تو یہ خبر کہ رونو میاں واپس آ گئے ہیں کم بدنامی کی بات ہے۔ بیچاری شمسا بہن اور اللہ رکھے نیئر کی دلہن نے جوڑ توڑ کر کے ایک رشتہ لگایا ہے، وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ رونو میاں کا قصہ اب تک چھپا ہوا تھا، مگر اب بات پھیل گئی تو جہاں آرا تو خیر ہے ہی بد نصیب، چھوٹی دونوں کے بھی رشتے نہیں آئیں گے۔ نواب صاحب چپ چاپ بیگم کی یہ تقریر سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، انوری بیگم، رونو اگر شادی کے لیے اب کہے تو میں اسے اجازت دے دوں گا۔ 4 برس قبل میں نے حماقت کی تھی، اب اجازت دے دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ انوری بیگم پر دورہ سا پڑ گیا، کہنے لگی، میں مرتی مر جاؤں گی، یہ شادی نہ ہونے دوں گی، اور یاد رکھو وہ اب تمہاری لڑکی سے بیاہ کرے گا بھی نہیں۔ میں اس روز کے بعد شمسا بہن کے ذریعے اس کے رتی رتی حالات معلوم کروا چکی ہوں۔ وہ اس ہندو بیرسٹر کی لڑکی کے چکر میں مبتلا ہے، سرپری توش کی لڑکی، یوں کہو کہ بیرسٹر کی لڑکی نے اسے رکھا ہوا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، اس خاندان میں ایسا بے غیرت آدمی پیدا ہوا، مگر کیا کرے، ہے بھی تو پاٹ کوٹنے والے 2 ٹکے کے کسان کی اولاد۔ اجی وہ تو اب سونے کا بن کر بھی آئے تو میں اس دہلیز کو نہ پھلانگنے دوں۔ آوارہ 2 کوڑی کی اوقات، میری شہزادی کو لے جائے گا۔ اور اجی تم بھی سٹھیا گئے ہو کیا؟ یا مرحومہ ملیحہ بیگم کی محبت نے جوش مارا ہے؟ بلواؤ تو اس کو، ذرا دیکھوں کہ ایسے شادی کرتے ہو جہاں آرا سے اس کی۔ اتنا کہہ کر وہ تو ٹسوے بہانے لگیں اور نواب صاحب کمرے سے باہر چلے گئے۔ جب اندر یہ باتیں ہو رہی تھی تو انجم آرا بھی برآمدے میں آ گئی تھی اور کان لگا کر والدین کا یہ مکالمہ سن رہی تھی۔ جب باپ باہر چلے گئے تو وہ لمبا سانس بھر کر مجھ سے بولی، اب دیکھو کیا کیا ہوتا ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ قصہ کیا ہے۔ نجمہ کہنے لگی، ابھی آپا سے کچھ ذکر نہ کرنا، ممکن ہے کچھ بھی نہ ہو اور آپا پھر غلط آس لگا کر بیٹھ جائیں۔ مگر دیدی بیچاری انجم کو ٹوہ لگ گئی کہ اب ابا کیا کرتے ہیں، اور وہ اور مالا دونوں جاسوسی پر مستعد ہو گئی۔ انہوں نے اپنی جاسوسی کے ذریعے معلوم کیا کہ نواب صاحب نے شمسا خالہ کو بلا کر ان سے پوچھا ہے، رونو میاں اور اوما رائے کا قصہ کیا ہے؟ شمسا خالہ ہاتھ کانوں پر رکھ کر بولی، بھیا مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے تو ایسے ہی اڑتی اڑتی سنی تھی، وہی میں نے انوری بہن کو بتلا دیا۔ اب نواب صاحب نے جلد از جلد اپنے رونو میاں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو دہلی خط لکھا کہ فوراً آ کر ملیں۔ اوما رائے کو فون کر کے پوچھا، رونو اس وقت کہاں ہے؟ انہوں نے کچھ گول سا جواب دے دیا۔ ادھر دیناج پور سے عقد کی تاریخ جلد طے کرنے کے تقاضے پر تقاضے آ رہے تھے اور بیگم قمر الزماں کے اختلاج قلب میں زیادتی ہوتی جا رہی تھی، اور جس روز نواب صاحب نے ان سے کہا کہ وہ جب تک رونو میاں سے بات نہ کر لے نکاح کی تاریخ نہ کریں گے، تو ان کی بیگم نے قیامت برپا کر دی۔ نواب صاحب نے دلی، بمبئی، کلکتہ جانے کہاں کہاں ہر ممکن پتے پر رونو میاں کو تار دیے، ٹرنک کال کیے، مگر وہ حضرت جانے کہاں غائب ہو چکے تھے، کوئی جواب نہ آیا۔ ادھر انوری بیگم پر اتنا زبردست دل کا دورہ پڑا کہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ نواب قمر الزماں نے ہار مان لی، نواب اجمل حسین سے شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ مجھے اس زمانہ میں دیدی نواب صاحب پر اتنا ترس آیا کہ کیا بتاؤں، ایسے ٹوٹے ہوئے اور دکھی اور غمزدہ لگتے تھے کہ دیکھا نہ جاتا تھا۔ آپا کو مایوں بٹھایا گیا، ان کو بس چپ سی لگ گئی تھی۔ بڑی دھوم دھام کی شادی ہوئی، روزی آپا کی اور آپ کی عدم موجودگی کا ہم سب کو افسوس تھا۔ روزی آپا کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک خبر ہے کہ معافی مانگ کر جیل سے نکل آئیں، دوسری خبر ہے کہ کالے پانی بیچ دیا گیا، اور ایک خبر ہے کہ کسی انگریز سے بیاہ کر لیا، اور ایک خبر ہے کہ ہتکڑیوں سمیت جیل سے فرار ہو گئی۔ افواہوں کی کوئی حد نہیں۔ اس بدامنی کے زمانے میں بھی بڑی شان و شوکت کی تقریب رہی۔ نواب قمر الزماں چودھری کی بیٹی کی شادی تھی، کوئی مذاق تھوڑی ہی تھا۔ دیدی دیناج پور سے بارات آئی، جو دراصل سب نیئر بائی کے سسرال والے ہی تھے۔ ایک سے ایک دکیا نوسی زمیندار نارائن گنج میں اسٹیمر سے اترا۔ پچھلے سال ہم لوگ اسی برسات کے زمانے میں نیئر بائی کی بارات لے کر دیناج پور گئے تھے۔ خیر صاحب، تو جب بارات ارجمند منزل کے دروازے پر آئی اور دلہا ہاتھی سے اترا تو ہم سب دک سے رہ گئے۔ کالا بجنگ، تمباکو کا پنڈا، منہ پان سے رچا ہوا، بس ٹپیکل قصباتی زمیندار۔ نواب اجمل حسین نواب قمر الزماں کے ہم عمر ہیں، بلا کہ 1 برس نواب صاحب سے بڑے ہی لگتے ہیں، اور ان کے گھر کی عورتیں ٹھیٹ قصباتی ان پڑھ بنگالنے، جن کے نزدیک ڈھاکہ بھی لندن سے زیادہ آزاد ہے۔
یا اللہ، یہ آپا کی سسرال ہے اور یہ آپا کے شوہر ہیں، اللہ کی شان ہے۔ اب اللہ کی ایک اور شان کا قصہ بھی سنیے اور غور کیجئے کہ بڑی بوڑھیاں جو قسمت کا کھیل رٹتی ہیں تو کچھ غلط نہیں کہتی۔ شادی میں رخصتی کے وقت رونو میاں بحیثیت مہمان موجود ہوئے، نکاح ہو چکا تھا، نیچے چھواروں کی لٹ مچی تھی، کہہ کے لگ رہے تھے میں نے فرید پور سے آئے ہوئے کسی نوجوان رشتہ دار کی آواز سنوں، رونو بھائی آپ بھی کھا لیجئے، جلدی سے دکیلے ہو جائیں گے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا مگر حال میں اتنی بھیڑ تھی کہ کچھ پتہ نہ چلا۔ اتنے میں انجم میرے پاس باغی آئی اور کہنے لگی غضب ہو گیا یاسمین، رونو بھائی آ پہنچے، ان کو اب آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ان کو ابا کے تار نہیں ملے؟ اور اگر مل گئے تو ان کا جواب کیوں نہ دیا؟ پہلے کیوں نہ آئے، اب کیوں آئے ہیں زخموں پر نمک چھڑکنے؟ اتنے میں شور مچا، دلہا آ رہا ہے، دلہا آ رہا ہے۔ آپا جو بالکل بے جان سی ہو گئی تھی، ان کو زینے سے اتار کر زنانہ دیوان خانے میں لایا گیا اور مسند پر بٹھال دیا گیا۔ دلہا میاں مسکراتے ہوئے آئے، عارضی صف ہوا، ساری رسمیں ادا کی گئیں۔ ہم لوگوں کا، انجم، اختر آرا اور میرا جی جوتا چرانے کو بالکل نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبوراً چرایا۔ اس وقت مجھے پہلی بار رونو میاں نظر آئے جو دیوان خانے کے دروازے میں کھڑے اطمینان سے نیر بائی سے باتیں کر رہے تھے۔ اب دیدی اللہ کی تیسری شان سنیے، یہ رونو میاں آپ کے مشہور و معروف ریحان الدین احمد ہیں جن کو آپ بھی شاید جانتی ہوں۔ کمال ہو گیا، یہ آپا کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ ان کی منگنی آپا سے کیسے ٹوٹی ایک اور لمبا قصہ ہے جو مجھے انجم آرا نے بعد میں بتایا، اور اگر میں اس خط میں لکھوں تو خط بہت ہی طویل ہو جائے گا، زبانی بتاؤں گی۔ بہرحال تو دیوان خانے میں عورتوں کی وہ بھیڑ جمع تھی کہ دم گھٹا جا رہا تھا۔ اسی وقت میں نے آپا کے خاندان کی چند بڑیوں کی خسر پسر سنی۔ فرید پور سے آئی ہوئی ایک بڑی بی بولی، یہ تو اللہ بخشے فخر البائی کا نواسا ہے۔ دوسری نے کہا وہ تو رپوش تھا، میں نے سنا ہے۔ تیسری بولی، نکل آیا جیل سے نگوڑا، یوں ہی خدائی خوار پھرتا ہے۔ چوتھی نے فرمایا اے جنت مکانی ملیحہ کا پوت، ہاں وہی اچھا ہوا جہاں آرا سے بیاہ نہ ہوا، بیچاری کی قسمت پھوٹ جاتی، کیا خود کھاتا، کیا نواب کی بیٹی کو کھلاتا، نگوڑا دہریہ کمیونسٹ۔ اب رخصتی کا وقت آیا، نیر بائی نے پکارا کمرہ خالی کرو، بھیڑ کم کرو، دلہن کے بزرگ آ رہے ہیں۔ خیر بہت سارے بزرگ آئے، آپا کو دعائیں دی۔ ہاں دیدی، آپ کے بابا، پوشی ماں اور تینوں بھائی بھی آئے تھے شادی میں۔ آپ کے بابا آپا کے لیے ایک بنارسی ساری لائے تھے۔ دوسرے بزرگوں کے ساتھ جب وہ آئے، سر پر ہاتھ رکھے تو وہ آپا کے سر پر ہاتھ رکھ کر 1 منٹ کے لیے چپ سے کھڑے رہے۔ نواب صاحب نے کہا بیٹی تمہارے ڈاکٹر چچا ہیں۔ نواب صاحب دراصل رخصتی کے وقت دیوان خانے کے ایک گوشے میں گم سم کھڑے تھے۔ میں نے کسی مرد کو روتے زندگی میں پہلی بار تبھی دیکھا، مگر سنا ہے کہ بیٹیوں کی شادیوں پر سب باپ لوگ روتے ہیں۔ جب دیدی آپ کے بابا آپ کے قریب آئے تو نواب صاحب ان سے کہنے لگے بنوئے ایک دن دیپالی بھی اسی طرح رخصت ہو جائے گی، تم بہت سمجھ بوجھ کر اسے ودا کرنا۔ میں مسند کے پیچھے والے دریچے میں چڑھ کر بیٹھ گئی تھی اور یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ پھر پادری بنرجی روزی کے پاپا آگے بڑھے، انہوں نے بھی آپا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور آئیڈیل وائف قسم کے عنوان کی ایک مذہبی و اخلاقی پند و نساء کی مجلد کتاب ذہن سے بندی ان کے پاس رکھ دی۔ پھر نواب صاحب سے کہا خدا باپ کا شکر ہے آپ نے اپنی لڑکی اپنے ہاتھوں سے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کی، خدا کا شکر ہے، اور سر جھکائے کمرے کے پیچھے ہاتھ باندھے باہر چلے گئے۔ وہ کوا گوہار مچی تھی کہ کیا بتاؤں، اور انجم بار بار جب موقع ملتا مجھ سے آ کر کان میں کہہ جاتی رونو بائی کو نہ آنا چاہیے تھا، ایسی بے رحمی کی کیا ضرورت تھی، یہ کہاں کی جدیت ارکسیت ہے، اکیلا آدمی مارکسسٹ بن کر جذبات سے عاری ہو جاتا ہے۔ رونو میاں اما دیوی کے ساتھ آئے تھے، مہمانوں میں سرپری توش اور لیڈی رائے بھی شامل تھی، مگر رونو میاں اما دیوی کے ساتھ بعد میں پہنچے۔ رخصتی کے وقت وہ دروازے میں کھڑے نیر بائی سے باتیں کر رہے تھے۔ نیر بائی نے کہا آخا رونو بائی، یہ عید کا چاند کہاں سے نکلا؟ آپ سے تو آج 4.5 برس بعد ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے ہاں بھائی ذرا ادھر خاصا مصروف رہا، یہ بھی کس قدر زبردست انڈر اسٹیمیٹنٹ تھا، میں ابھی پچھلے مہینے ڈھاکہ آیا تھا، تب تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکی۔ انجم تو اس موقع کی طاق میں تھی، ان سے مچٹا کر سکے، وہ بچپن سے ان کی کافی منہ چڑی کزن ہے،
وہ لپک کر آگے بڑھی اور بولی، رونو بھائی آپ ڈاکے سے کہاں گئے تھے؟ دلی؟ کہنے لگے، نہیں بی بی، میں دلی کے بجائے پارٹی کے ایک ضروری کام سے سیدھا لاہور چلا گیا تھا اور وہاں سے پشاور۔ یہ پچھلا مہینہ پنجاب اور سرحد کے دورے میں گزرا۔ پشاور میں مجھے پارٹی ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے حکم پہنچا کہ فلاں کام کے لیے پھر فوراً ڈھاکہ واپس جاؤ، تو دوبارہ سیدھا یہاں آ رہا ہوں۔ آج صبح ہی پہنچا تو اوما نے بتلایا کہ شام کو جہاں آرا کی شادی ہے۔ کیوں بھائی، اب تم کب شادی کر رہی ہو؟ کم از کم تم تو آگے پڑھ لو۔ بیچاری جہاں آرا کو ماموں جان نے کالج سے نہ جانے کیوں اٹھا لیا تھا۔ نجمہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جب وہ اس قدر سادگی سے یہ سب کہہ رہے تھے تو میرا جی چاہا کہ داڑے مار مار کر روں اور پھر ان کو قتل کر ڈالوں۔ آپا ان کے دکھ میں رو رو کر زندگی درگور ہو گئیں اور یہ ان کی شادی میں کس قدر مطمئن اور بے نیاز آ رہے تھے۔ ساتھ ہی اوما کھڑی تھی، دیوار سے لگی اور اینک کے پیچھے سے آنکھیں چمکا چمکا کر رخصتی کا نظارہ ملاحظہ کر رہی تھی۔ اب ودا کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ آپا کو گود میں اٹھا کر صدر دروازے تک لایا گیا، پھر رونا پیٹنا مچا۔ نیر بھائی آپا کو پالکی میں بٹھانے لگے۔ اس وقت رونو میاں بھی قریب کھڑے تھے۔ شمسا خالہ بھی ایک ہی خراٹ ہیں، چمک کر بولی، اے ہے رونو میاں، تم بھی تو بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کرو۔ اس وقت دیدی مجھے ایسا لگا جیسے سرخ گٹھری بنی آپا سر سے پیر تک لرز کر رہ گئی۔ چنانچہ رونو میاں نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ سے کہا، آل دا بیسٹ بی بی، اور جلدی سے پیچھے ہٹ گئے۔ نواب صاحب قریب کھڑے تھے۔ وہ چہرہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ دراصل اس وقت وہ زاروں قطار رو رہے تھے، اور اسی بیڑ اکے میں ایک بڑی بی دوسری بڑی بی سے بولی، اے ہے اس طرح دکھیا ملیحہ کو بائی کی حیثیت سے قمر میاں نے رخصت کیا تھا۔ باہر بینڈ بج رہا تھا۔ ہاں ایک بات بتانا تو بھول ہی گئی، میں، انجم اور اختر اس شادی سے اس قدر ڈپریسڈ تھے۔ جن دنوں شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ دل خوش کرنے کے لیے کچھ تو کیا جائے۔ چنانچہ سروجنی دیوی کی وہ نظم پالکی بردار ہے نا، کالج کی چند لڑکیوں کے ساتھ مل کر میں نے اس کا بیلے بنایا اور اسے رخصتی سے کچھ دیر پہلے ارجمند منزل کے جلسہ گھر میں پیش کیا۔ آپا کی پالکی سامنے ہی رکھی تھی اور دناج پور پہنچ کر بھی آپا اسٹیمر گھاٹ سے 20 میل دور اپنی سسرال پالکی میں جائیں گی۔ ہمارا بیلے دیکھنے کے لیے سارے مہمان مرد عورتیں جلسہ گھر پر ٹوٹ پڑے۔ بہت سے اوپر جا کر روشن دانوں سے جھانکنے لگے۔ بے حد پسند کیا گیا۔ دیدی یہ گویا میری پہلی پبلک پیشکش تھی۔ ابا بہت خفا ہوتے، مگر وہ خوش قسمتی سے جل پائے گوری گننے گئے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ابا بڑے قدامت پسند پکے مولوی ہیں۔ بھیڑ بھڑکے میں رونو میاں بھی جلسہ گھر کی ایک دیوار سے لگے پالکی بردار دیکھ رہے تھے۔ اوما رائے ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بڑے سوچ میں ڈوبے ہمارا رقص دیکھا کیے۔ جب بیلے ختم ہوا تو بیڑ چیرتے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی تم تو کوریوگرافی کا خوب صلاحیت رکھتی ہو، شاباش، کہاں سیکھ رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، کہیں بھی نہیں۔ کہنے لگے، مگر یہ تو بڑی زیادتی ہے، تم کو باقاعدہ یہ فن سیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا، ابا کی اجازت نہیں، حالانکہ میں شانتی نکیتن جانا چاہتی تھی، وہاں ہماری دیپالی دیدی بھی ہیں۔ دیپالی کے نام پر دیدی؟ وہ مسکرانے لگے، بولے، اچھا تمہاری دیپالی دیدی وہاں ہیں؟ بہت خوب، کوشش کر کے تم وہاں ضرور جاؤ۔ اور ان کے چہرے پر ایک دم آپ کا نام سنتے ہی روشنی سی آ گئی۔ کیوں دیدی، کیا قصہ ہے چھپی رستم؟ جس وقت رونو بائی مجھ سے باتیں کر رہے تھے، اوما رائے اینک کے گول گول شیشوں کے پیچھے سے کھڑی مجھے گورے جا رہی تھی۔ میں تو بھیا فوراً وہاں سے کھسک گئی۔ ارے بھائی آپ ہی سوچئے، رونو میاں سے مجھے مطلب؟ دیدی سروجنی دیوی کے پالکی والوں کا گیت کتنا دل دوز ہے۔ پالکی چلے ہو پالکی چلے ہو۔ گیتوں کی تھاپ پر پھولوں کی سی جھومتی ندیا کے جاگ پر چڑیا سی ڈولتی، پالکی چلے ہو۔ ہنس ہنس ہم گاتے چلیں، تیز تیز جلدی جلدی، گیتوں کی شبنم میں تارا سی پالکی، باٹا کی موجوں پہ کرنوں کی لہریں یا دلہن کے آنسو، سہج سہج پالکی چلے پالکی چلے۔ سچ دیدی، اس گیت پر بہت ہی موثر بیلے بنا، خوب تالیاں بجیں۔ اس کے بعد آپا کو پالکی میں بٹھا لایا گیا۔ وہ بیچاری روتی بلکتی سسرال سدھاری۔ جب ان کی پالکی ارجمند منزل کے پھاٹک سے باہر نکلی، رونو میاں اس وقت لان پر ایک طرف کھڑے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایسوں کو تو بس پیسے پہ رکھ کے مارے۔ اچھا دیدی، بائی بائی فقط۔ یاسمین مجید، سگن بگیچہ، ڈھاکہ، 21 اکتوبر 1943۔